अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। जी दोस्तों, शामो सहर कहानी का पांचवा हिस्सा है। शमसुद्दीन जवीनी ने मायूसी से कहा, अरगून ने आपको सही मशवरा दिया है। आप अपने सारे काम जल्दबाजी की नजर कर देते हैं। लेकिन निकोदार ने जवीनी की बात नहीं मानी। जवीनी, अब मैं एल खान हूँ और मैं ये सब पर वाजिया कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद ही फैसले कर सकता हूँ, सबको चौंका देने वाले फैसले। शमसुद्दीन जवीनी ने मायूसी से कहा, मैं आपको मशवरा तो दे सकता हूँ मगर इन पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एतदाल में खैर है। आप जो भी फैसला करेंगे खूब सोच समझ कर और इसके बाद असरात पर गौर करके। शहजादा अरगोन निकोदार को तलाश करता हुआ इन दोनों के पास पहुंच गया। वली अहद बहादुर, आप तशरीफ ले चलें ताकि आखिरी रसूम अपने अंजाम को पहुंचें। निकोदार शहजादा अरगोन और शमसुद्दीन जवीनी जो अबाका खान की कब्र के पास पहुंचे तो वहां कब्र में उतारी जाने वाली लड़कियों ने कोहराम बर्पा कर रखा था। साद अल्लाह यहूदी मुस्कुराता हुआ निकोदार की तरफ बढ़ा और मुबारकबाद पेश की। वली अहद बहादुर, आप एल खान हो जाएंगे। आपको मेरी तरफ से ये बुलंद मुकाम मुबारक हो। खुदा आपको इस मुकाम का अहल साबित करे। निकोदार ने साद अल्लाह यहूदी का शुक्रिया भी नहीं अदा किया। इसको नज़रअंदाज करते हुए अपने ख़ानदान, उमरा और सरदारों को मुखातिब किया। एल खान और मुअज़्ज़ज़ सरदार, हम कभी कराक्रम के खाकान के ताबे हुआ करते थे। जब कोई खाकान मरता था तो हम दुनिया में जहाँ कहीं भी होते थे नए खाकान के इंतखाब के लिए मुनक्किद होने वाली कुरलताई में करने कराक्रम में पहुंच जाते। लेकिन इधर 2 पुश्तों से ऐसा नहीं हो रहा। मेरा दादा हलाकू खान फोत हुआ तो इसकी जगह मेरे बाप अबाका खान ने संभाल ली। अब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो इसकी जगह मैं संभाल रहा हूँ। पराक्रम की रस्में खत्म हो रही हैं। जो बाकी हैं वो भी जल्द या बदेर खत्म हो जाएंगी। पहले हमें शहरी तमद्दुन का कोई इल्म न था। अब हम मुतमद्दिन होते जा रहे हैं। तहजीब याफ्ता कौमें हमारी जाहिलाना रसूम पर हंसती हैं, हमारा मजाक उड़ाती हैं। इसलिए इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अपनी बाज जाहिलाना रस्में ख़त्म कर दूं, इन्हें उड़ा दूं। चुनाचा आज तो मेरे बाप अबाका खान की कब्र में मंगोल रस्म व रिवाज के मुताबिक कवारी लड़कियों को दफन कर दिया जाएगा, मगर आइंदा ये रस्म उड़ा दी जाएगी और मैं अपने लिए इस रस्म को मनसूख करता हूँ। आइंदा किसी भी हुक्मरान की कब्र में कुंवारी लड़की या जवान को दफन नहीं किया जाएगा। कुछ देर ऐलान के बाद सन्नाटा तारी रहा मगर फिर चैमगोइयां शुरू हो गईं। साद अल्लाह यहूदी ने शहजादा अरगोन से सरगोशी में कहा, शहजादे, निकुदार से गलती हो गई। अब आप अपनी कौम को एतमाद में ले सकते हैं। इन दोनों से जरा दूर एक सरदार ने दूसरे से कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हमारी शनाख्त ही खत्म हो जाएगी। दूसरे ने जवाब दिया, शायद अब हम मंगोल नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जुमला रवायात से महरूम कर दिए जाएंगे। किसी तीसरे ने अपनी राय पेश की, यही वजह है कि हम बुजदिल होते जा रहे हैं और हमने अब तक जो कुछ हासिल किया है इससे महरूम हो जाएंगे। एक सरदार ने दखल दिया और आवाज़ बुलंद कहा, वली अहद बहादुर, ये मौका इस ऐलान का नहीं था। शहजादा अरगोन चुपचाप आगे बढ़ा और हुक्म दिया, लड़कियों को कब्र में उतार कर आखिरी रस्म अदा कर दी जाए। मंगोलों का एक दस्ता आगे बढ़ा और इसने नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती कब्र में उतार दिया और कब्र का मुंह तेजी से बंद कर दिया गया।
لڑکیوں کی چیخو پکار کی آوازیں قبر کا منہ بند ہونے تک آ رہی تھی، جو آخر میں بند ہو گئیں۔ آخر میں اباقا خان کے گھوڑے کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے خون سے اباقا خان کی قبر پر چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس ہجوم میں شہزادہ ارغون نے سنجاق کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور سنجاق کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ تجھے یہاں نہیں آنا تھا۔ سنجاق نے جواب دیا، ارغون، اس وقت میں تیرا مہمان ہوں اور تیرے باپ کی آخری رسوم میں شرکت کرنے چلا آیا ہوں۔ شہزادہ ارغون سنجاق کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے مہمان کو کس طرح ذلیل کر سکتا تھا؟ مگر اب تیرا کام ختم ہو گیا اور تجھ کو یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ سنجاق نے کہا، اگر نکودار بھی مجھے یہی حکم دے گا تو میں فوراً چلا جاؤں گا۔ شہزادہ ارغون بہت غصہ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ سعد اللہ یہودی بھی تھا۔ اس نے شہزادے کو سمجھایا، شہزادے، آپ عجلت میں ویسی ہی غلطی کر رہے ہیں جیسے ولی عہد بہادر کر چکے ہیں۔ شہزادہ ارغون جیسے ہوش میں آ گیا ہو بولا، بے شک تو میرا مہمان ہے، جب تک تو رہنا چاہے رہ، مگر خبردار جو یہاں ترما شیری کا ذکر کیا۔ سنجاق نے برا سا منہ بنایا اور کہا، میرے پاس تیری ان فضول اور بے سروپا باتوں کا کوئی جواب نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ وہ شہزادہ ارغون کو حیران کر کے چلا گیا۔ سعد اللہ یہودی نے شہزادے کو سمجھایا، شہزادے، جذباتی نہ بنے، کیونکہ مشتل ہو جانے والا ایک جذباتی انسان ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ شہزادہ ارغون نے کہا، میں نے ترما شیری کی خاطر سنجاق سے جنگ کی ہے، چنانچہ جب بھی میں اس کی شکل دیکھوں گا آپے سے باہر ہو جاؤں گا۔ میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ سعد اللہ یہودی نے کہا، اشتعال کی حدت صحیح غور و فکر اور قوت فیصلہ کو جلا دیتی ہے۔ دنیا کے بیشتر بڑے لوگ اپنی اسی خامی کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ اب شہزادہ ارغون کو ترما شیری کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اسے جلد از جلد اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں سعد اللہ یہودی سے مشورہ کیا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ ترما شیری کو میں کس طرح اپنے قبضے میں لاؤں۔ سعد اللہ یہودی نے جواب دیا، ترما شیری پر پہلا حق نکودار کا ہے، اگر وہ اس سے دستبردار ہو جائے تو پھر آپ کا حق ہو جاتا ہے۔ شہزادہ ارغون کو سنجاق کی طرف سے فکر تھی، کہا، سعد اللہ، یہ سنجاق کی آمد خالی عزلت نہیں ہے، کہیں اس کی آمد کسی سازش کا نتیجہ نہ ہو۔ سعد اللہ یہودی نے جواب دیا، شہزادے، آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہے، آپ اپنے اس مقصد کو ترما شیری پر قربان نہ کیجیے۔ شہزادہ خاموش ہو گیا، مگر ترما شیری کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ ولی عہد نکودار اباقا خان کی جگہ برسر اقتدار آ گیا۔ شمس الدین جوینی کو وزارت کے منصب پر برقرار رکھا گیا۔ شہزادہ ارغون کی جملہ اساکر کی سپہ سالاری بحال رہی۔ ارغون شاہی محل میں گھوم پھر کر ترما شیری کو تلاش کرتا رہا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ خدمت گار خواتین نے بس اتنی نشاندہی کر دی کہ انہوں نے آخری بار ترما شیری کو اباقا خان کی میت کے قریب دیکھا تھا۔ بالکل مایوس ہونے کے بعد اس نے نکودار سے ترما شیری کی بابت معلوم کیا۔ نکودار نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ شہزادہ ارغون نے کہا، میں ترما شیری کو تلاش کر لوں گا، وہ کہیں نہیں جا سکتی، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نکودار نے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارغون نے کہا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باپ کی موت کے بعد منگول قانون بیٹوں کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیں۔ نکودار نے ناگواری سے کہا، ہاں، منگول قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے۔ نکودار نے جواب دیا۔ ارغون نے کہا، پھر اگر میں ترما شیری کو اپنی بیوی بنا لوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نکودار کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ ارغون، جیسا کہ میں نے اپنے باپ کی آخری رسوم کی ادائیگی کے وقت یہ اعلان کر دیا تھا
کہ اب میں بہت ساری جاہلانہ رسوم کو منسوخ کرنے والا ہوں۔ ان میں مرنے والوں کی بیواؤں کی رسم فہرست ہے۔ ارغون نے اختلاف کیا اور پرزور لہجے میں بولا، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، ہماری قوم اس تبدیلی کو قبول نہیں کرے گی۔ نکودار اپنی بات پر اڑا رہا، مگر میں وہی کروں گا جو میری قوم کے لیے مفید ہوگا۔ ارغون نے باغیانہ روش اختیار کی، میں خود آپ کی اس تبدیلی کو نہیں مانوں گا۔ نکودار نے صاف صاف اعلان کر دیا، اور ایک بات اور سن لیں، مسلمانوں کا طاقتور تمدن اور مذہب ہمیں مسخر کرتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کے لوگ ان کے لباس اور کھانے پینے اور ان کے کھانے کھانے لگے ہیں، ان کی زبان بولنے لگے ہیں۔ اسلام ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک نظام زندگی ہے۔ منگولوں سے عرفہ و اعلیٰ ہم جلد یا بدیر اسلام کے ہاتھوں سے مسخر ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کل ہونے والا ہے اسے آج ہی ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمیں یہاں حکومت کرنا ہے تو ہمیں ان جیسا بن کر کرنا ہوگی۔ پھر نہایت مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا، پہلے میں خود کر رہا ہوں، اور کل میں یہ اعلان کر دوں گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب میں مسلمان ہوں اور میرا اسلامی نام احمد خان ہے، نکودار احمد خان۔ ارغون اس اعلان پر تڑپ گیا، بولا، یہ آپ نے دوسری غلطی کر دی، قوم آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانے گی۔ نکودار احمد خان نے جواب دیا، نہ مانے، مگر میں خود مطمئن ہوں کہ میں نے ایک صحیح فیصلہ کیا۔ ارغون نے پوچھا، آپ اپنے اس فیصلے سے قوم کو کب مطلع کریں گے؟ نکودار احمد خان نے جواب دیا، کل صبح، اور اس وقت میں اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ میری قوم اس فیصلے سے اتفاق کرے گی اور بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ارغون نے اچانک نرم روش اختیار کی، بولا، اگر میری قوم نے آپ کے فیصلے سے اتفاق کیا تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ نکودار نے ارغون کو سمجھانے کی کوشش کی، ارغون میرے بھائی، پہل ہم ہی کو کرنا ہوگی، ہمارے ساتھ تم بھی مسلمان ہو جاؤ تاکہ ہماری قوم ہماری تقلید میں مسلمان ہو جائے۔ ارغون نے انکار کر دیا، نہیں، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نکودار بے چینی سے ٹہلنے لگا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر تھے، بولا، بہرحال کل ہی سہی، میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر لوں گا۔ ارغون بڑے بھائی کے پاس سے بہت فکر مند اور اداس نکلا۔ اس نے محل کی خدمتگار خواتین سے ایک بار پھر ترما شیری کی بابت کئی سوال کیے، مگر ان جوابوں سے ترما شیری کا کوئی سراغ نہ لگ سکا۔ آج نکودار نے جو انکشاف کیا تھا، اس نے ارغون کے دل و دماغ میں ایک انقلاب، ایک ہجان سا برپا کر رکھا تھا۔ وہ محل سے نکل کر سیدھا سعد اللہ یہودی کے پاس پہنچا اور ساری باتیں اس کے علم میں لے آیا۔ اس نے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب منزل زیادہ دور نہیں، نکودار نے ایک اور غلطی کر دی ہے۔ ارغون اور سعد اللہ یہودی آپس میں دیر تک صلاح مشورے کرتے رہے۔ ان دونوں کے چہروں پر تازگی پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف نکودار تشویش اور تذبذب لیے شمس الدین جوینی کے پاس پہنچا اور کہا، وزیر محترم، میں نے اپنے اسلام کے لیے کل کا دن طے کیا ہے، میں اب زیادہ وقت کا انتظار نہیں کروں گا۔ شمس الدین جوینی نے کہا، شہزادے، آپ نے اس اعلان میں بھی عجلت سے کام لیا ہے، خدا ہم پر رحم فرمائے۔ نکودار نے ادھر ادھر دیکھ کر اعلان کیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں وزیر محترم۔ شمس الدین جوینی معلوم نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ اس کو نکودار کے اس قبول اسلام سے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ فکر مند ہو گیا تھا۔ نکودار نے پوچھا، آپ کیا سوچنے لگے ہیں وزیر محترم؟ شمس الدین جوینی نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسلام آپ کو راس آئے گا یا نہیں۔ نکودار نے جواب دیا، آپ اس طرح نہ سوچیں وزیر محترم، اسلام نہ صرف بلکہ میری قوم کو بھی راس آئے گا، میں جانتا ہوں۔ شمس الدین جوینی نے کہا، اب میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں،
اس لیے اگر آپ مجھ کو سبکدوش کر دیں تو میں آپ کا زیادہ شکر گزار رہوں گا۔ خدار اپنے فیصلے پر سختی سے قائم رہا، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے مگر میں اسلام کو ترک نہیں کروں گا۔ شمس الدین جوینی نے با آواز بلند آمین کہہ کر نکودار کو کسی حد تک خوش کر دیا۔ نکودار کو معلوم تھا کہ اس نے جو خبر شہزادہ ارغون کو دی ہے اس کو بہت جلد ایک ایک فرد کی زبان پر ہونا چاہیے۔ وہ رات کو اپنے محل میں ہر شخص سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات اباقا خان کی بیوی سے ہوئی جو اباقا خان سے بڑی مگر حسین تھی۔ اس نے نکودار کو روک لیا اور سختی سے پوچھا، میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے؟ نکودار نے جواب دیا، ہاں، اب میں نکودار احمد خان ہوں۔ عورت نے ہنس کر کہا، اور تو نے ہی اباقا خان کی قبر میں لڑکیوں کو بھیجنے سے منع کیا تھا؟ نکودار نے جواب دیا، ہاں، میں نے ہی اس جاہلانہ رسم کی منسوخی کا اعلان کیا تھا۔ عورت نے کہا، سیدھی سادہ حکومت کر، یہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ اپنے باپ دادا کی رسموں کو ختم کرنے والا ایک دن خود بھی ختم ہو سکتا ہے۔ نکودار نے سختی سے کہا، مجھے اس دن کی پرواہ نہیں، میں اصلاح کر کے رہوں گا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک منگول بڑی بوڑھی نے روک لیا، پوچھا، اب تو خان بن گیا ہے؟ تیرا تو یہ فرض تھا کہ تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتا، مگر تو نے تو غیروں کی راہ اختیار کر لی۔ جادانی نیلا آسمان تجھ پر رحم کرے۔ نکودار نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ خدمت گار اور پہرے دار اس کو دیکھ دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ یہیں ایک جگہ شہزادہ سنجاق مل گیا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، محترم ایل خان، اچھا ہوا جو آپ خود یہاں تشریف لے آئے، ورنہ صبح میں خود حاضری دیتا۔ نکودار نے پوچھا، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ سنجاق نے جواب دیا، پورے محل میں یہ افواہ گشت کر رہی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نکودار نے کہا، یہ افواہ نہیں، حقیقت ہے، میں نے واقعی اسلام قبول کر لیا ہے۔ سنجاق نے نکودار کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، کیا سچ؟ نکودار نے جواب دیا، ہاں سچ۔ میں متمدن قوموں کے سامنے خود کو کمتر سمجھنے لگا تھا۔ سنجاق نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں سکا، بولا، بہرحال ان تبدیلیوں کو یہاں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اور یہاں کوئی شخص ایسا ضرور ہے جو انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ نکودار نے کہا، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، اب کوئی اور بات کرو۔ سنجاق نے جواب دیا، میں تو آپ لوگوں کا مہمان ہوں، آج ہوں، کل چلا جاؤں گا۔ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ نکودار نے موضوع ہی بدل لیا، شہزادے، تم نے ترما شیری کی بابت کچھ نہیں پوچھا؟ سنجاق نے جواب دیا، ترما شیری کی بابت میں کیا پوچھوں؟ وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ چلی کہاں گئی؟ نکودار نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے مگر بتاؤں گا نہیں۔ سنجاق نے پوچھا، کیا اس کو بیوی بنانے کا ارادہ ہے؟ نکودار ناراض ہو گیا، جب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پھر اپنی ماں سے شادی کس طرح کروں گا؟ سنجاق نے خوش ہو کر نکودار کو گلے لگا لیا، تو بہت عظیم ہے، تو شاندار انسان ہے۔ نکودار نے سنجاق کو الگ کیا اور آہستہ سے کہا، جب تو واپس جانا تو ترما شیری کو اپنے ساتھ لے جانا۔ سنجاق ایک دم اتنی بڑی خبر سن کر اپنے آپ میں نہیں رہا، زور سے بے اختیار پوچھا، ترما شیری کہاں ہے؟ نکودار نے کہا، آہستہ آہستہ، ذرا نیچی آواز میں بولو، وہ جہاں کہیں بھی ہے تمہیں مل جائے گی۔ نکودار نے سختی سے کہا، مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ میری ماں میرے بھائی کی بیوی بنے۔ سنجاق نے نکودار کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر کہا، بھائی نکودار، آپ خطرے میں ہیں۔ اگر میں کبھی بھی آپ کے کام آ سکا تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، مگر میں جلد از جلد
واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کا پابند ہو گیا ہوں، جب کہیں گے چلا جاؤں گا۔ نکودار نے آہستہ سے کہا، قدرے صبر صبر کر، پہلے میں محل اور اس کے باسیوں کا جائزہ تو لے لوں۔ نکودار آگے بڑھ گیا اور محل میں کئی گھنٹے رہا، اور ہر جگہ روک کر ہر شخص نے اس سے ایک ہی سوال کیا، کیا وہ مسلمان ہو گیا ہے؟ کیا وہ واقعی اپنی قوم کو مسلمان ہونے کی دعوت دے گا؟ اس نے یہاں ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنے آباء و اجداد کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس طرح وہ کیا چاہتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے سوالات کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ خان تھا، اور اب اس کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ وہ کسی کی بات کا جواب دے یا نہ دے۔ چنانچہ اس نے زیادہ تر سوالات کے جواب دیے ہی نہیں۔ محل کا آخری شخص ایک بوڑھا چوکیدار تھا۔ جب اس نے نکودار کو دیکھا تو تل میں لا گیا۔ کئی بار اس کا منہ کھلا اور بند ہو گیا، اس سے سیدھی طرح بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ نکودار نے اس کی اضطراری حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ بوڑھا چوکیدار اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے خود ہی پوچھ لیا، کیوں بڑے صاحب، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ بڑے میاں نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زبان کھولوں۔ نکودار نے اس کو بآسانی اجازت دے دی۔ بڑے میاں نے کہا، میں نے آپ کی بابت ایک خبر سنی ہے، اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ خدا کرے یہ خبر غلط نہ ہو۔ نکودار نے بات کو الجھانا پسند نہیں کیا، صاف صاف کہہ دیا، حضرت میں مسلمان ہو چکا ہوں، الحمدللہ۔ بڑے میاں نے بڑے دکھ سے کہا، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، خدا آپ کو جملہ آفات ارضی و سما سے محفوظ رکھے۔ نکودار نے ایک بار پھر زور سے کہا، آمین۔ نکودار احمد خان نے محل کی فضا سے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا، ورغلانے اور بے سروپا باتیں پھیلانے کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے وہ خوب جانتا تھا۔ اس نے محل میں رکنا فضول جانا اور اباقا خان کے محل خاص میں چلا گیا۔ اب یہ محل نکودار کے تصرف میں تھا۔ یہاں سے آدمی بھیج کر اس نے وزیر شمس الدین جوینی کو طلب کیا، کیونکہ اب نازک لمحات میں جوینی سے مشورہ ضروری ہو گیا تھا۔ شمس الدین جوینی جہاں رہتا تھا وہ جگہ محل سے دور تھی، اور محل اور جوینی کی رہائش گاہ کے درمیان چھاؤنی حائل تھی۔ شمس الدین جوینی اپنے گھوڑے پر سوار محل جا رہا تھا۔ جب وہ چھاؤنی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے چھاؤنی میں شہزادہ ارغون اور سعد اللہ یہودی کو ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ شمس الدین جوینی کے گھوڑے کی آہٹ نے ان دونوں کو جوینی کی طرف متوجہ کر دیا۔ شہزادہ ارغون نے جوینی کو دیکھا اور سعد اللہ یہودی سے کچھ کہا، پھر دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کا رخ جوینی کی طرف کر دیا۔ جوینی نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے جو دیکھا تو گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں وزیر کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ ارغون نے کھسیائے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر محترم، غالباً آپ خان نکودار خان کے پاس جا رہے ہوں گے۔ شمس الدین جوینی نے جواب دیا، ہاں، مجھے محل میں اس وقت طلب فرمایا گیا ہے۔ شہزادہ ارغون نے پوچھا، اچھا ہوا جو آپ ہمیں یہاں مل گئے، ورنہ ہم دونوں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والے تھے۔ جوینی نے پوچھا، کس بات کی مبارکباد؟ شہزادے نے جواب دیا، نکودار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب وہ نکودار احمد خان بن چکا ہے۔ جوینی نے کہا، اگر یہ درست ہے تو نکودار کی یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ یہ ایک صحیح کام غلط وقت پر کیا گیا۔ سعد اللہ یہودی اور شہزادہ ارغون ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ شہزادے نے کہا، اس وقت آپ نکودار کے پاس جا رہے ہیں، شاید ایسا ہی ہے نا؟ جوینی جھوٹ نہیں بول سکا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں محل جا رہا ہوں۔ شہزادے نے کہا، آپ نکودار احمد خان سے کہہ دیجئے گا کہ یہ اس کا فیصلہ غلط ہے۔
قوم اس کی اس غلطی کو نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ جوینی نے شہزادے کو یاد دلایا، شہزادے، جس کو تم نکودار احمد خان کہہ رہے ہو، وہ اب ہم سب کا خان ہے، اباقہ خان کا جانشین اہل خان۔ آپ اس کی عزت کریں تاکہ دوسرے بھی عزت کریں۔ شہزادہ ہنسنے لگا، عزت تو انسان خود کراتا ہے، میں صرف نکودار کی عزت تو کر سکتا ہوں مگر احمد خان کی نہیں۔ جوینی نے اپنے گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی مگر شہزادہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا، بولا، ہاں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ احمد خان سے کہہ دینا کہ ترما شیری کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں اس کا پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ ترما شیری جب مل جائے تو نکودار اسے اپنی بیوی بنا لے، ورنہ اسے میرے حوالے کر دے، کیونکہ میں اپنے آباؤ اجداد کی رسمیں نہیں بدل سکتا۔ جوینی نے شہزادے کی اس آخری بات کا جواب نہیں دیا، گھوڑے کو آڑا ترچھا کاٹ کر نکال کر لے گیا۔ نکودار اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جوینی نے دیکھا نکودار بڑی بے چینی سے کمرے کے اندر ٹہل رہا ہے۔ جوینی کی آہٹ سے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ مسکرا کے بولا، وزیر محترم، میں آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں۔ جوینی نے جواب دیا، میں نے آپ کے بلاوے کے ساتھ ہی روانگی اختیار کر لی تھی۔ نکودار نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، وزیر محترم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ جوینی نے جواب دیا، کام تو آپ نے صحیح کیا ہے مگر غلط وقت پر کیا ہے۔ نکودار نے برہمی اختیار کی، آپ مسلمان ہو کر میرے اسلام پر ملامت کر رہے ہیں؟ کیا میں دوبارہ اپنے آبائی دین میں واپس چلا جاؤں؟ کیا اسلام کو چھوڑ دوں؟ جوینی نے جواب دیا، نہیں، میری یہ منشا ہرگز نہیں۔ آپ کی قوم آہستہ زیر ہو سکتی ہے مگر ایک دم ایک ہی مرتبہ میں اچانک اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ شاید آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی قوم آپ سے ناراض ہوتی جا رہی ہے۔ نکودار جوانی کے نشے میں تھا، ترنگ میں بولا، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں ایک ایک کو صحیح کر دوں گا، اور اگر ارغون یہ سمجھتا ہے کہ منگول اساکر کا سپہ سالار اعلیٰ ہے تو وہ غلطی پر ہے، اس کے سارے منصوبے پلک جھپکتے ہی خاک میں مل جائیں گے۔ جوینی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں، آہستہ آہستہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نکودار، جذباتی نہ بنیے، اب بھی کچھ نہیں گیا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی جذباتیت کو قابو میں رکھیے۔ نکودار نے اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کی، بولا، وہ مجھ سے براہ راست یا بالواسطہ یہی پوچھتا رہتا ہے کہ ترما شیری کہاں چلی گئی، اس کو تلاش کرایا جائے، کیونکہ شہزادہ ارغون اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جوینی نے جواب دیا، شہزادہ ارغون سعد یہودی کے ہاتھوں میں تماشا بنا ہوا ہے۔ نکودار نے کہا، مگر میں کوئی معمولی یا عام آدمی نہیں ہوں، میں ان سب کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جوینی نے جواب دیا، شہزادے، اب آپ حکمران ہیں، لیکن جملہ اساکر شہزادہ ارغون کے قبضے میں ہے، اور خالی حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نکودار نے کہا، اور میں ارغون کو اس کے منصب سے ہٹا کر کہ ہاتھو خان کو سپہ سالار اعلیٰ بنا سکتا ہوں۔ اس وقت آپ کچھ نہ کریں، اگر آپ نے عجلت میں ایسا کیا تو تیسری خطرناک ترین غلطی کریں گے۔ نکودار نے جوینی کو قالین پر بٹھا دیا اور بولا، وزیر محترم، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ترما شیری کو چھپا کر رکھیں، میں اس کو سنجاق کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا سنجاق سے بہتر امیدوار نہیں ہو سکتا۔ جوینی سوچنے لگا، اس تجویز کے مفید اور مضر پہلوؤں پر غور کرتا رہا، پھر بولا، بہتر ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب سنجاق جائے گا تو شہزادہ ارغون کے آدمی اس کی تلاشی لیں گے اور اس کے پاس ترما شیری کو تلاش کریں گے۔ نکودار نے اپنا سر پکڑ لیا، یہ لوگ مجھے پاگل کر دیں گے،
آخر میں کیا کروں؟ اس سے کس طرح نمٹوں؟ جوینی نے کسی شکست خوردہ کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ افسوس کہ میں بازی جیت کر بھی ہارتا جا رہا ہوں۔ تجویز یا منصوبہ بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اس پر عمل پیرا ہونا۔ سعد اللہ یہودی کامیاب ہے اور میں ناکام۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھ کو وزارت عظمیٰ کا منصب چھوڑ دینا چاہیے۔ نکودار کے ہوش و حواس اڑ گئے، تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، میں تنہا رہ جاؤں گا۔ جوینی نے جواب دیا، میں بالکل مجبور اور بے بس دستوں پا ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ دونوں دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے اور دونوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس کا حل کیا نکالا جائے۔ آخر جوینی ہی نے شہزادے نکودار کو مشورہ دیا، شہزادے، اگر آپ میرا مشورہ مانے تو دوں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو آپ کی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے گا۔ نکودار نے اصرار کیا، تب پھر وہ ترکیب جلد از جلد بتا دیجئے۔ جوینی نے مشورہ دیا، شہزادے، آپ بالکل غیر جذباتی ہو جائیں اور محل سرا اور اپنے لواحقین میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دیں۔ اس تبلیغ کا ایک نہ ایک دن اثر ظاہر ہو کر رہے گا، اور جب آپ کی قوم کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو گویا آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ نکودار نے جواب دیا، یہ ترکیب میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں کوشش تو ضرور کروں گا۔ جوینی کافی دیر تک نکودار کے پاس خلوت میں رہ کر باہر نکلا تو منگولوں نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اس مسلمان نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ اگر یہ ہمارے درمیان میں نہ ہوتا تو ہمارے مزے ہی مزے تھے۔ یہاں بائدو خان اور الغو خان بھی موجود تھے۔ الغو خان نے وزیر کے چہرے پر پریشانیوں کے سائے جو دیکھے تو فکر میں پڑ گیا۔ جوینی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بائدو خان نے اس کو آواز دی اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔